हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है यौम आज़ादी पर मुफ्ती सलमान अजहरी का इम्पोर्टेंट बयान। देखते हैं क्या है इस वीडियो में, करते स्टार्ट। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार व हाज़िरीन, आज हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने को आया है। हम आज ये अहद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है और आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है। गुलामी में जीना किसी इंसान के लिए नहीं है, इसीलिए हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। 90 साल की जंग के बाद हिंदुस्तान में 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल की एक अजीम जंग के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद ये लहलहाता हुआ चमन आज हमें दिख रहा है। और हिंदुस्तान की इस आजादी में 100-200 का नहीं, हजारों का खून बहा है। और उनके खून के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद ये आज परचम सरबुलंद है हिंदुस्तान का। मेरे अजीजों, इस आजादी को बरकरार रखना हर हिंदुस्तानी का हक है। दोबारा हिंदुस्तान किसी की गुलामी में न जाए, इसका अहद हम हर साल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक 200 साला गुलामी की जिंदगी अंग्रेजों की जीने के बाद हिंदुस्तान पर दोबारा कभी ऐसी नौबत ना आए कि फिर हमारे दरमियान कुछ लोग हुकूमत करें और कुछ लोग गुलामी करें। नहीं, हम कभी ये नहीं चाहते। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, इसीलिए जमहूरियत को यहाँ पर सबसे बड़ा एक मर्तबा दिया गया जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी है क्या? ये लोगों से लोगों के लिए, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, लोगों से लोगों के लिए। तो जब तक ये रहेगा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अमन और अमान बरकरार रहेगा। हम आज यौम जमहूरिया से, आज के दिन अपनी कौम से मुखातिब होकर बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, आजादी मिल तो गई थी हमें 1947 में, लेकिन आज उस आजादी का सारा लहलहाता हुआ चमन फिर से बिगाड़ने की कुछ लोग नापाक कोशिशें कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ ना हों। हिंदुस्तान को कभी भी आतंकवाद होने हम नहीं देंगे, मनुवाद होने हम नहीं देंगे। किसी खास एक जात, एक बिरादरी की बढ़ोतरी के लिए हिंदुस्तान नहीं बना है। हिंदुस्तान में हर एक का बराबर का हक है। यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं। हम बार बार इस चीज का अहद करते हैं। यहाँ 1000 साल पुरानी मंदिरें भी हैं, कई 100 साल पहले की यहाँ चर्च भी है और यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं। इसी तरह 700 और 800 साल पहले की हमारी मस्जिदें और मज़ारात भी मौजूद। हिंदुस्तान अपने सीने में एक बहुत बड़ी तारीख लिया हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया मिलकर हिंदुस्तान को मिटाना चाहे, ये मुश्किल बात है। कुछ तो बात है कि मिटता नहीं नामो निशान हमारा। मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने कहा था, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए आज मैं हर एक से अपील करूंगा कि आप हिंदुस्तान के लॉ को पढ़ें, कवानीन को जाने, ताकि आप गैर कानूनी कोई काम ना करें और अपने सामने किसी को गैर कानूनी काम करने भी ना दें। ये कब होगा? जब हर हिंदुस्तानी को मालूम हो कि मेरे हिंदुस्तान के लॉ क्या हैं, मुझे यहाँ पर जीने के अधिकार कैसे दिए गए हैं। एक बड़ी बात है, अभी दिल्ली में एक साहब के साथ हम बैठे हुए थे, उनसे पूछ रहे थे क्या हालात चल रहे हैं। कुछ भी नहीं खबर है। वो राजस्थान के रहने वाले, किसी बात की खबर नहीं दिल्ली में क्या चल रहा है क्या नहीं है। ना किसी प्रोटेस्ट की खबर है, ना वहां के इलेक्शन की खबर है, कुछ भी खबर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं।
ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو کہ نہیں رہ رہے ہو؟ صرف ہم کھانا پکانا اور اپنی ڈیوٹی والا اتنا ہی۔ میرے عزیزو، ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جینے کے لیے کیا ادھیکار ہمیں دیے گئے ہیں، کیسی آزادی ہمیں دی گئی ہے، ہمارے لیے کیسے لا دیے گئے ہیں، یہ ہر ایک شہری کو جاننا اس کا حق ہے۔ اور جب آپ ان پڑھ رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو قانون کے نام پر ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ لا پڑھنا شروع کر دیں، سارے کالجز میں لا ہر ایک انسان، ہر ایک شہری، ہر ہندوستانی وہ اپنے طور پر فردن چاہے تو نیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتا ہے ہندوستان کا سنویدھان کیا ہے۔ جب آپ کو یہ معلومات ہوگی تو آپ سنگھرش کر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے۔ جیسے کہ آج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کسی بھی قانون کے متعلق ویروਧ پر اترے ہوئے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمرتھن کے لیے اترے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جہالت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں کس کے سمرتھن میں اتر رہا اور میں کس کے ویروਧ میں اتر رہا۔ بہرحال ہندوستان ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہوا ہے۔ تقریباً 90 سال یہاں پر مصیبتیں اٹھائی ہیں، جس میں تقریباً 30,000 علماء کرام شہید ہوئے تھے۔ 1947 تک 30,000 علماء کرام، بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے دلی سے لے کر کشمیر تک تقریباً راستے کے ہر جھاڑ پر، ہر درخت پر ایک ایک عالم کی لاش لٹکائی جاتی تھی۔ جو آزادی کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، انڈمان نکوبار جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ کئی علماء، کئی لوگ پوری زندگی وہاں پر کالا پانی کی سزا کاٹ کر ختم بھی ہو گئے۔ میرے عزیزوں، ان لوگوں کی قربانی رائے گاہ نہ جائے۔ آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ یہاں پر میں ہندو، مسلم، سارے تمام برادریاں جتنے ہندوستان میں ہیں، سب سے یہی کہوں گا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے ہی میں ہندوستان کی بھلائی ہے، ورنہ ہندوستان کی ترقی پھر 50 سال پیچھے چلی جائے گی۔ اگر ہم آپس کے فسادات رائٹس کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بھی شہر میں اگر فساد ہوتا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، وہاں جو تباہی ہوتی ہے اس شہر کو دوبارہ سٹینڈ ہونے کے لیے پھر سے 10-15 سال لگ جاتے ہیں۔ جتنے گھر ٹوٹے، جتنی بربادیاں ہوئی، دوبارہ صحیح ہونے کے لیے اسے 10-15 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں اگر یہ مذہبی طور پر فسادات ہوئے تو اس کا نقصان پورا ملک کو ہوگا، ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا۔ اس لیے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جو سکھ ہیں اور عیسائی ہیں، جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں، وہ سب سمجھ لیں کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے۔ یہاں عافیت اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں، یا کسی بھی طرح کے یہ بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہو۔ ہندوستان نے جہاں ہم کو اذان پکارنے کی اذان پکارنے کی آزادی دی ہے، تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی بھی آزادی دی ہے، کرسچن کو اپنے ہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے، گرودوارے میں اپنے عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کمیونٹی والا اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد ہندوستان کو ایک دن دیکھنا پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھے گا۔ سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف ہمارا یہ کمیونل رائٹس جو ہوتے ہیں، مذہبی فسادات، یہ ختم ہو جائیں اور ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، آخر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے، ان سے ہمارا ہمیشہ وروध رہے گا۔ میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں، میں زیادہ دیر آپ کا یہاں پر نہیں لوں گا۔ آپ کو دو چیزیں میں کہتا ہوں، دیکھیں، ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے۔ آزادی ہے اور پابندی۔ 1947 میں آزادی ملی ہے، سب کو پتہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہی ہماری ڈیموکریسی جب ترتیب پا گئی، جمہوریت، اور اس کے لا بنائے گئے،
تو قانون بنا کر ہمیں دیا گیا تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی. تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا, پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار کے ساتھ, انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کرنا, یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا رہے اور دوسرے کو تکلیف دے. وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی ہے, جانوروں کی آزادی ہے. میرے عزیزو, آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک جو سمویدھان دیا گیا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کر کے جو چلے گا وہی سب سے بہترین آزادی ہے. قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا کیے, فرامین عطا کیے, اور یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. اس لیے دھوکہ دینا, رشوت دینا, یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہیں, ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے, آزادی چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 500,000 دے کر کے قانون توڑ دیں گے, ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. قانون کے رکھوالے بھی ایسا نہ کریں, ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے. اس لیے کہ 500,000 دے کر کے اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو گویا کہ آپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آگے آنے والی نسلیں پھر ڈسپلن کبھی مینٹین نہیں کر پائیں گی. اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے, کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے, کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے. بس میں انہی باتوں کے ساتھ آج میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں, پہلی مرتبہ ہم گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں, پہلی مرتبہ یہ ہمارا یہ کارکرم, یہ جو پروگرام ہوا ہے. بہرحال ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے, ہم بچے ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں سیکھنی باقی ہیں. ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پرمیشن دیا, بی ایم سی والوں نے اور دیگر یہاں پر منتظمین نے. خاص طور پر آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مدینہ جامع مسجد کی آواز پر آج پاک سائٹ اور گھاٹ کوپر کے قریب کی جتنی تنظیمیں تھیں, کمیٹیاں تھیں, الحمدللہ وہ سب یہاں پر آج حاضر ہو چکی. ایک جھنڈے کے تلے ہم سب جمع ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ پھر یہ جھنڈے تلے جب بھی آواز اٹھائی جائے گی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, جمع ہوں گے نا انشاءاللہ. یہاں پر میں سارے کمیٹیوں کے نام پڑھ نہیں پاؤں گا. الامان فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے, رہبر کمیٹی کی طرف سے ہے, آپ اپنے بینر اوپر اٹھائیں تو پتہ چلے گا. شاداب ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی یہاں پر ہے, فیضان مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی, سہایتا سوشل کمیٹی, پنکے شاہ درگاہ مسجد ٹرسٹ, مدینہ عیدگاہ کمیٹی, لاسٹ میں غلام حبیب کمیٹی اور دیگر جتنی کمیٹیاں پاک سائٹ اور وکرولی گھاٹ کوپر میں موجود ہیں, میں سب کا شکر گزار ہوں. میرے خیال سے کچھ لوگوں کے بینر آئے نہیں ہوں گے, لیکن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور ہمارے دیش کی ہندوستان کی تو بات ہی کیا کریں دوستو. سلمان اظہری صاحب نے جو آج 15 اگست کے دن جو ہمارے ترنگے کو لہرایا ہے, اور اس کے بیچ انہوں نے جو اسپیچ دی ہے, بہترین خوبصورت اسپیچ دی ہے, اور ہم سب کو مل کے اس دنوں کے اندر اور ہمارے دیش میں شانتی بنا کے رکھنا چاہیے. اور آپ سب کو 15 اگست مبارک ہو. اس ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے, اور ہو سکے تو آج ہمارے چینل پر سبسکرائب ضرور کیجیے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.